बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। नए सबक के साथ हाजिर खिदमत हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपके इल्म में है कि हम सबक नंबर 4 चट्टानें पढ़ रहे हैं। आज इस सबक में से हम चट्टानों की अक़साम में से तहदार चट्टानें और मुतग़य्यरा चट्टानों के मुतालिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम आतिशी चट्टानों से मुतालिक पढ़ चुके हैं। चट्टानों की अक़साम आतिशी चट्टानों से मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए सबक शुरू करते हैं। तहदार चट्टानें पानी, हवा, बर्फ़ और अम्ल फरसुदगी यानी ज़मीनी सतह को तोड़ने फोड़ने वाले दीगर अवामिल अरकान आतिशी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील करते रहते हैं। आतिशी चट्टानों की एक किस्म है जो आप पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। ये ज़र्रात समंदर या सतह ज़मीन पर तहों की शक्ल में जमा हो जाते हैं। बिलाखिर ये मवाद अपनी ऊपरी तहों के दबाव के बाइस ठोस बनकर चट्टानों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इस तरह की चट्टानों को तहदार चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों को जब हम देखते हैं तो इनमें वाज़ेह लकीरें नज़र आती हैं जो इन चट्टानों के तहदार होने की निशानी है। ये चट्टानें इब्तदाई चट्टानों के शिकस्ता मवाद के जमा होने से बनती हैं, यानी आतिशी चट्टानों के शिकस्ता टूटे फूटे जो ज़र्रात होते हैं उनके जमा होने से बनती हैं। इसलिए बाज़ औक़ात इन्हें सानवी चट्टानें सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, तहदार चट्टानों की 3 अहम अक़साम हैं। नंबर 1 नामियाती तहदार चट्टानें, नंबर 2 गैर नामियाती तहदार चट्टानें, नंबर 3 मैकानिकी तहदार चट्टानें। आइए एक एक करके इनके बारे में मुख्तसरन मालूमात हासिल करते हैं। नामियाती तहदार चट्टानें, ये चट्टानें हैवानी और नबाताती बाक़ियात पर मुश्तमिल होते हैं। पौधे और जानवर जब ख़त्म होते हैं, मर जाते हैं, बोसीदा होते हैं तो ज़मीन के नीचे या समंदर की तह पर जमा होते रहते हैं और इसी हालत में मुद्दतों एक अरसे तक, जो कि कई सदियों और लाखों सालों पर मुहित ज़मीन पर यह अमल जारी रहा, हत्ता कि हरारत और दबाव की वजह से इनकी कीमियाई तरकीब तब्दील हो जाती है और फिर ये तहदार सूरत में जमा होकर चट्टान की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। चूने का पत्थर और मूंगा इसी किस्म की नामियाती चट्टानों में शुमार होते हैं। नामियाती चट्टानों की मज़ीद 2 अक़साम हैं। कैलकेरस चट्टानें, ये चट्टानें जानवरों के खोल और ढांचों से बनी होती हैं, यानी जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं उनसे बनी होती हैं। चाक और चूने का पत्थर इनकी मशहूर मिसालें हैं। इसी तरह नामियाती तहदार चट्टानों की दूसरी किस्म कार्बोनेशियस चट्टानें हैं। इन चट्टानों में कार्बन का जुज़ वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। ये चट्टानें कार्बन से मिलकर बनती हैं। ये चट्टानें पौधों के बाक़ियात, पेड़ पौधों की जो बाक़ियात है जो ज़मीन में दफन हो जाते हैं और मुद्दतों ज़मीन की बालाई तहों के दबाव और ज़्यादा हरारत की वजह से कोयले की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। इन चट्टानों के अंदर बाज़ औक़ात मादनी तेल भी मौजूद होता है। गैर नामियाती तहदार चट्टानें, ये चट्टानें मुख्तलिफ़ अक़साम के नमकियात के महलूल से वजूद में आती हैं। ये चट्टानें मुख्तलिफ़ अक़साम के जो नमकियात हैं उनके महलूल से वजूद में आती हैं। जिप्सम, चट्टानी नमक और पोटाशियम ऐसी चट्टानों की अहम मिसालें हैं। अज़ीज़ तलबा, तहदार चट्टानों की तीसरी किस्म
میکانیکی تہدار چٹانیں ہیں۔ یہ چٹانیں اس وقت بنتی ہیں جب بہتا ہوا پانی، برف یا ہوا وغیرہ اپنے ساتھ لائے ہوئے ذرات کسی مقام پر جمع کرتے ہیں۔ اس طرح کی چٹانوں میں پہلے بھاری پتھر اور ان کے اوپر ریت اور مٹی کے ذرات وغیرہ ذخیرہ ہوتے ہیں، اور یوں تہدار صورت میں یہ چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ چٹانوں کی تیسری قسم متغیرہ چٹانیں ہیں۔ جب کسی جگہ آتشی یا تہدار چٹانوں کی شکل اور خصوصیات زمین کی اندرونی گرمی، حرارت یا بلائی چٹانوں کے دباؤ سے اوپر کی چٹانوں کے دباؤ سے تبدیل ہو جائیں تو انہیں متغیرہ چٹانیں کہا جاتا ہے۔ متغیرہ چٹانیں بنیادی چٹانوں کے مقابلے میں سخت اور ایک دوسرے سے ان کی تہیں باہم جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں۔ متغیرہ چٹانیں سخت ہوتی ہیں، ان کی عمدہ مثال سنگ مرمر ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم ان تینوں اقسام کی جو چٹانیں ہیں ان کی باری باری خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آتشی چٹانوں کی خصوصیات۔ یہ چٹانیں بے حد سخت اور جسامت میں بڑی ہوتی ہیں۔ ان چٹانوں میں تہیں نہیں ہوتی۔ آتشی چٹانوں میں تہیں نہیں ہوتی۔ ان کے اندر جانوروں یا پودوں کی باقیات نہیں ہوتی۔ ان چٹانوں کے اندر معدنیات بکثرت بہت بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ تہدار چٹانوں کی خصوصیات۔ یہ چٹانیں نرم ہوتی ہیں اور جلد ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر مواد تہوں کی صورت میں، لیئرز کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ چٹانیں غیر قلمی ہوتی ہیں۔ یہ چٹانیں پانی کو اچھی طرح جذب کر سکتی ہیں۔ متغیرہ چٹانوں کی خصوصیات۔ یہ چٹانیں آتشی اور تہدار چٹانوں میں تبدیلی کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ ان چٹانوں کے اندر پودوں اور جانوروں کی باقیات نہیں ہوتی۔ یہ چٹانیں قلمی ہوتی ہیں، کرسٹل کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یہ چٹانیں سخت ہوتی ہیں مگر دباؤ پڑنے پر ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان چٹانوں کے اندر واضح تہیں موجود نہیں ہوتی۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارا چوتھا سبق مکمل ہوا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مکمل سبق سے اہم نکات رف کاپی پر تحریر کر کے لازمی یاد کریں، اور اس مکمل سبق کو ایک دفعہ لازمی پڑھیں گے بھی، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ عزیز طلباء، اب آئیے ہم سبق نمبر 3 سے مختصر اور بیانیہ سوالات و جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ ان سوالات و جوابات کو آپ اپنے جرنل پر تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 3 گلوب اور نقشے سے مختصر جواب کے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے نقشے کی تعریف تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ صفحہ نمبر 8 پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہیڈنگ موجود ہے نقشے، آپ اسے تحریر کریں گے۔ دوسرا سوال ہے گلوب سے کیا مراد ہے۔ اسی صفحہ نمبر 18 پر اس سوال کا جواب بھی موجود ہے، ہیڈنگ موجود ہے گلوب، ہیڈنگ ڈالیں گے اور گلوب کی تعریف یہاں سے دیکھ کر تحریر کریں گے۔ تیسرا سوال ہے لیجنڈ کسے کہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ صفحہ نمبر 19 پیج نمبر 19 پر اس کا جواب موجود ہے، ہیڈنگ ہے لیجنڈ، اور یہاں سے آپ اس سوال کا جواب بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اطراف معلوم کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب آپ پیج نمبر 20 پر دیکھیں گے، ہیڈنگ موجود ہے اطراف، یہاں سے آپ دیکھیں تحریر ہے مقناطیسی کمپس کے ذریعے اطراف معلوم کی جاتی ہیں، یہ آپ کا جواب ہوگا۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 5 ہے اطراف رئیسہ سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کے جواب بھی اسی ہیڈنگ میں موجود ہے، پیج نمبر 20 کے ہیڈنگ اطراف میں موجود ہے۔ آپ اس سوال کے جواب میں ہیڈنگ ڈالیں گے اطراف رئیسہ،
اور یہاں پر جیسے آپ کا تحریر ہے کہ ایک مقناطیسی کمپس پر 4 اہم اطراف موجود ہوتی ہیں جو کہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ہیں۔ ان اطراف کو اطراف رئیسہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس سوال کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ یعنی پیج نمبر 20 پر ہیڈنگ اطراف سے آپ سوال نمبر 4 اور 5 کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے خطوط عرض بلد کی تعریف کریں۔ اہم خطوط عرض بلد کون سے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 25 دیکھیں گے، 25 پر ہیڈنگ موجود ہے خطوط عرض بلد۔ آپ اس ہیڈنگ کو مکمل تحریر کریں گے تو آپ کا سوال نمبر 6 کا جواب مکمل ہوگا۔ یوں عزیز طلبہ، یہ مختصر سوالات و جوابات ہیں جو کہ سبق نمبر 3 سے ہیں۔ آپ ان کو اپنے جرنل پر تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے سبق کے لیے ٹائٹل پیج بنائیں گے اور پھر مختصر سوالات و جوابات تحریر کریں گے اور فہرست میں بھی انہیں شامل کریں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم حصہ بیانیہ جواب کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس حصے میں صرف ایک ہی سوال ہے اور سوال ہے نقشے کے اجزاء تفصیل سے بیان کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 19 سے شروع ہے۔ ہیڈنگ موجود ہے نقشے کے اجزاء، آپ بھی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر اس ہیڈنگ کے اندر موجود جو مزید ہیڈنگز ہیں ان تمام کو تحریر کریں گے۔ نمبر 1 نقشے کا عنوان، نمبر 2 پیمانہ، نمبر 3 لیجنڈ، نمبر 4 خطوط طول بلد اور عرض بلد۔ اسی طرح نقشے کی ذیل ہیڈنگ نمبر 5 ہے، ہیڈنگ نمبر 6 اطراف اور ہیڈنگ نمبر 7 رواجی علامات۔ یہ 3 ہیڈنگز صفحہ نمبر آخر کے 3 ہیڈنگز صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے اور باقی ہیڈنگز پیج نمبر 19 پر موجود ہے۔ ان تمام ہیڈنگز کو آپ تحریر کریں گے تو اس سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ ان تمام سوالات و جوابات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب خوش خط اچھی لکھائی میں شوق کے ساتھ ان جوابات کو جرنل پر تحریر کر لیں اور فہرست میں بھی انہیں شامل کریں گے۔ جیسے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی آپ کام مکمل کریں تو ساتھ ہی فہرست بھی تیار کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔